अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि इस वक्त असेंबली की सूरत हाल किस कदर दिलचस्प हो चुकी है। जब पीडीएम की हुकूमत के पास कोई चारा नहीं बचा, कोई हरबा नहीं बचा, तो उन्होंने आखिरकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुमकिन अदम एतमाद से बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के 35 पूरे भी नहीं 35 अरकान के इस्तीफ़े रातों रात मंजूर किए, एकदम से मंजूर किए, जो कई महीनों से अटके हुए थे, जिसके बारे में हम आपको बता भी चुके, बात भी करते रहे। उन 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद इस वक्त असेंबली की क्या सूरत हाल है। असेंबली में जो ऐवान होता है हमारा, टोटल सीट्स जो होती हैं वो 342 होती हैं, 342। अब उस 342 अरकान में से जो सब मौजूदा सूरत हाल थी, वो मौजूदा सूरत हाल थी कि 296 अरकान पर असेंबली हमारी मुश्तमिल थी या अवेलेबल सीट्स थी। उन 296 में से 81 अरकान के इस्तीफ़े जो है अंडर प्रोसेस हैं, जो कि अभी तक असेंबली की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से अभी तक मंजूर नहीं किए गए। 11 नशिस्तें खाली हैं इसके अलावा, जिनमें से 7 नशिस्तें वो हैं कि जिन पर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था और उन पर अभी तक जीत का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, क्योंकि इमरान खान की जो मियाँ वाली सीट थी वहाँ से उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद 7 पर से इमरान खान साहब ने हल्फ नहीं उठाया था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। मियाँ वाली की सीट से बाद में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अदालत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जो भी आप कहना चाहें, नाअहल करार दिया। तो ये वो 7 सीटें थीं जो इमरान खान के पास थी, जो इनका असेंबली में एंट्री पॉइंट था। एक तरीके से कहा जा रहा था कि ये 60 सीट्स हैं, इन 60 सीट्स में से किसी भी एक सीट पर वो नोटिफिकेशन लेकर असेंबली वापस आ सकते हैं, लेकिन अब बहरहाल असेंबली की सूरत हाल है। अच्छा, पीटीआई के 3 अरकान थे उनमें से जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, तो ये 3 सीट्स भी खाली पड़ी हुई हैं। तो अमली तौर पर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इस वक्त कौमी असेंबली की सीट्स की तादाद है 212 सीटों का क्या मतलब है? 212 सीटों का मतलब है कि इसमें जो हुकूमती इत्तेहाद है या हुकूमती अरकान है वो है 181 सीट्स हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल हैं, जिनके बारे में दावा है शहबाज शरीफ साहब का, हुकूमत का, कि जी वो इनको एतमाद का वोट दे सकते हैं या उनको उनसे उम्मीदें हैं। अच्छा, इसमें काफ लीग के भी 2 अरकान शामिल हैं और जीडीए की 3 सीट शामिल हैं। जुबैदा जलाल हैं और एक सीट मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की है। तो ये थी पार्टी। अच्छा, यहाँ आपको बता चलता हूँ कि जो हमारे सोर्सेस कहते हैं, जो ज़राए बताते हैं, वो ये है कि 20 अरकान वो हैं जो पीटीआई के थे या हैं और वो मुनहरिफ अरकान हैं। 20 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो पीटीआई की जानिब से मुनहरिफ हुए, जिनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हुकूमत का दावा है कि उनके पास वो 20 सीट्स भी शामिल हैं, वो 20 अरकान भी शामिल हैं, जिनको मुमकिन तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की अदम एतमाद की सूरत में। तो इस तरह इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हुकूमत ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है एक तरीके से। पीटीआई वाले तो पहले ही शुरू से कह रहे थे कि जनाब आली हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि फिर देखना ये है कि असेंबली विदाउट हाफ द असेंबली पे हुकूमत कैसे चल सकती है। कोरम जब तक पूरा नहीं होता असेंबली की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती बिल्स लाने के लिए, और मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं होगी या किसी भी हुकूमत के पास कोई भी सेटअप होगा, जब तक उसके पास ऐवान चलाने की मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो हुकूमत नहीं चला सकती, और फिर लामहला आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, या फिर सीट्स पूरी करने के लिए जिन अरकान शामिल हैं, जिनकी सीट्स खाली हैं, उन पर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। और वो मेरे ख्याल में अगर 100 से ज़्यादा होती हैं जो कि अभी बन रही है, तो लामहला आपको इन द वाइडर इंटरेस्ट आपको असेंबली तहलील करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है। सदर ममलिकत अब भी इस सूरत हाल में भी इस वज़ीर आज़म साहब को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं, अभी भी कहा जा सकता है, जो कि हुकूमत कह रही कि नहीं जी अब नहीं कहा सकता, और अगर कहेंगे भी तो हमारे पास बंदे पूरे, सब बंदे आपके पास पूरे हैं, असेंबली के पास पूरे नहीं हैं बंदे वोटिंग के लिए। एक बात, जब भी इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट आएगी, कोई एडवाइस आएगी, कोई समरी आएगी एतमाद का वोट लें, तो सबसे पहले देखा जाएगा क्या असेंबली के पास सीट्स पूरी हैं, क्या असेंबली में ऐवान पूरा है। अगर ऐवान पूरा नहीं है तो हुकूमत को वो सीट्स फिलअप करानी पड़ेंगी, और फिलअप कराने का एक ही तरीका है कि उन पर इलेक्शन कराए जाएँ, और आप उन पर ज़िमनी इंतखाबात तो हो नहीं पाएंगे, और अगर होंगे भी तो मुल्क की मईशत इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती,
کہ ان سب سیٹس کے لیے الیکشن کرائے جائیں گے، کیونکہ دیٹ ول بی ایز گڈ ایز ہیونگ کہ آپ جو ہے ایک جنرل الیکشن کمپلیٹ کروا لیں۔ تو حکومت خود پھنس چکی ہے، اور جو دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم نے عمران خان کا توڑ کر لیا اور آپ کے منہ پہ مار دی، اس نے نہیں بھائی، آپ نے منہ پہ کچھ نہیں مارا، آپ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، بلکہ آپ نے کلہاڑی پہ اپنا پاؤں مار دیا سب نے مل کے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ انٹرسٹنگ سچویشن میں خان صاحب کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے، جو جماعت ہے، جو اتحاد ہے، وہ خود اپنے جال میں پھنس چکا ہے۔ خیر بھارت، دوسری بات ہم کریں گے، دوسری بات ہم یہاں کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کی۔ پاکستان کی اکانومی ایک ٹائم بم ہے، بلکہ ٹائم بم کیا، پھٹ چکا ہے یہ ٹائم بم۔ پہلے تو ٹک ٹک ہو رہا تھا، خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا، مختلف حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ اکانومی کو سنبھالا جائے، معیشت کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ حکومت نے وہ ہنگامی اقدامات کرنے کی کوشش تو کی، لیکن وہ انہوں نے کوشش سیلاب کی مد میں ڈال دی۔ انہوں نے جو بھی جا کے فنڈس اکٹھے کیے گئے وہ سیلاب کی مد میں کیے۔ عملی طور پر پاکستان میں خود اپنے پاس سے ریسورسز کے استعمال سے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی، اسحاق ڈار کا کوئی بھی جادو ایسا نہیں تھا جو چل جاتا، ڈالر مستحکم ہو جاتا، رک جاتا، تھوڑا سا کم ہو جاتا، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ مفتاح اسماعیل چیختا رہ گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں، لیکن خیر ان کی کون سنتا، عمران خان کی کسی نے سنی، بڑے بڑے لوگوں کی سنی، معاشی تجزیہ کاروں کی کسی نے سنی۔ تو یہ ایک ہو گیا ٹائم۔ اچھا ہوا یہ ہے کراچی چیمبر آف کامرس۔ کراچی وہ شہر ہے جہاں کا چیمبر آف کامرس، جہاں کا بزنس تقریباً پاکستان کا 70% بزنس کا کمپرائز کرتا ہے، اور ملکی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ آدھے سے زیادہ حصہ، 70%، جیسا کہ میں نے کہا 70% سے زائد ہے۔ کچھ لوگ 20 تک بولتے ہیں، لیکن چلے ہم اس کو سیف رکھ کے کھیلتے ہیں کہ 70% جو ملکی صنعتیں ہیں، ملکی معیشت ہے، اس کا دار و مدار کراچی پہ ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا آج اسٹیٹ بینک کے جو ہمارے صدر ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک نے کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، جہاں پر ان کو ایک تحفہ پیش کیا گیا، گفٹ پیش کیا گیا۔ اس طرح کے دوروں پہ گفٹ پیش کیے جاتے ہیں تاجروں کی جانب سے، مختلف حلقوں کی جانب سے گورنرز کو۔ اچھا وہ گفٹ کیا تھا؟ وہ گفٹ تھا ایک بریف کیس، بند بریف کیس ان کو دیا گیا گورنر اسٹیٹ بینک کو۔ بہت خوش ہوئے جناب علی کہ اس بریف کیس میں کیا ہے، اور بڑی کوئی اچھی چیز لگ رہی۔ کھولا گیا تو اس میں چابیاں تھیں۔ وہ چابیاں کس کی تھیں؟ ان کو بتایا گیا جی چابیاں صنعتوں کی چابیاں ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے ہماری صنعتوں کی، یہ صنعتیں ہم سے نہیں چل رہی، چابیاں آپ لے لیں، آپ چلا سکتے ہیں یہ صنعتیں۔ کراچی کے تاجر، کراچی کا چیمبر آف کامرس، کراچی کے بزنس مین اب اس کو چلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جھیپ گئے، وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی بہت ہی اچھی قسم کی چیز ہوگی، کوئی ہیروں کا ہار ہوگا، کچھ نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی، کچھ اس قسم کا گفٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ صنعتوں کی چابیاں تھیں۔ خیر سمبولک تھا، سمبولکلی وہ چابیاں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب علی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ تاجر پھٹ پڑے ان کے سامنے، جو تاجر رہنما ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا بزنس کرتے ہیں، کر کے دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی صنعتوں کو چلاتے ہیں، پاکستان کی انڈسٹریز کو چلا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ ان میں سے تاجر جو ہیں، بلکہ ایک تاجر کے بارے میں تو کنفرم ہم نے دیکھا، وہ رو پڑے آنسوؤں سے کہ ہمارے پاس اب بزنس چلانے کو کچھ بچا نہیں ہے اگر ایل سیز نہ کھول جائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایل سیز اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈالرز کی کمی ہے، تو ایل سیز نہیں کھولی جا رہی اور بینک کی جانب سے، جس کے باعث پورٹ پہ جو باہر سے کنٹینر آئے ہوئے ہیں، کراچی پورٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 6000 ہے، یا بلکہ 6000 سے زیادہ ہی ہیں، جن میں مختلف قسم کا خام مال ہے، مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں جو تاجر منگاتے ہیں، اپنی انڈسٹریز میں یوز کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ابھی تک پورٹ پہ بند ہیں، ابھی تک پورٹ پہ سڑ رہی ہیں بیسکلی۔ کیونکہ ان کو کھولنے کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بینکوں کے پاس، کمرشل بینکوں کے پاس۔ حیرت کی بات ہے، کمرشل اسٹیٹ بینک ہدایت جاری کر رہا ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ کمرشل بینکوں کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، وافر مقدار میں ڈالرز نہیں ہیں، وہ ایل سیز نہیں کھل رہی، تاجروں کو وہ اپنے کنٹینرز نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے نہ صرف آٹوموٹیو انڈسٹری بیٹھ چکی ہے، آپ کی فارماسیوٹیکل بیٹھ چکی ہے، دوائیاں بنانے کے لیے خام مال نہیں ہے، را پروڈکٹ نہیں، وہ سب وہاں پر رکھا ہوا ہے، پورٹ پہ رکھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کام آ رہا ہے، ایکسپائر ہو جائے گا ایک دن اور پھر وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، اسی طرح مختلف چیزیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تاجروں نے اپنی چابیاں بھی حوالے کر دی ہیں، اپنا بزنس حوالے کرنے کو تیار ہیں، اور اپنا بزنس بند کرنے پہ آ گئے ہیں، انارکی کی طرف جا رہی ہے یہ صورتحال۔
ملک کی معیشت کی، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہے حکومت نے صرف سوائے چندہ جمع کرنے کے، بھیک مانگنے کے بعد جا کے جو بھی ان کو اگلے چند سالوں میں جا کے، بلکہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کے وہ ملے گی، حوصلہ افزا تو بات ہے، لیکن فی الوقت آپ کو جس قسم کی ایمرجنسی صورتحال کا سامنا ہے، آپ کو کچھ ایمرجنسی فنڈز مختص کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہو سکے۔ خیر اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آج تک رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو تاجر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ ہی مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کراچی کا یہ حال ہے تو یقیناً پنجاب، لاہور، فیصل آباد، خیبر پختونخوا میں جو ہے، پشاور میں بیٹھے ہیں لوگ تاجر ہیں، گو کہ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں، ان تک مال نہیں پہنچ پا رہا، ان کی سے کوئی نہیں سن رہا، تو وہ بھی اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ حکومت کے پاس فی الحال کوئی اس مسئلے کا، اس کرائسس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہوئی بات معیشت کی، اب ایک بات کر لیں ہم سوشل ایشو کی۔ سوشل ایشو کیا ہے ہمارا؟ سوشل ایشو یہ ہے کہ ہم نے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جی قاسم علی شاہ صاحب، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے ایک انٹرویو کی وجہ سے جو انہوں نے خان صاحب کا کیا، جا کے انہوں نے خان صاحب سے انٹرویو کیا، اس کے بعد جو ان کے ریمارکس تھے، اس کے بعد خان صاحب ان کو بڑی منفی شہرت ملی، ان کی ٹرولنگ بڑھ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی وضاحتیں دینے کی بہت ساری کوششیں کی، اور ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا پہ مختلف انٹرویوز بھی دیے کہ بھائی ان کا وہ مقصد نہیں تھا اور اس طرح نہیں تھا، یہ میرے ریمارکس ایسے نہیں تھے، جو کہ اکثر ہوتا ہے ایسی صورتحال میں، لوگ آگے اپنی صفائیاں دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ قاسم علی شاہ نے بھی پیش کی صفائیاں اپنی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی ٹرولنگ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ایک تو ان کی ریٹنگ گر گئی گوگل کی، پھر ان کو مختلف جگہوں سے جو ٹرولنگ تھی، اس کے نتیجے میں ایک چیز جو انہوں نے بتائی، جو کہ جس کی وجہ سے میں یہ بات کرنے بہت ہی زیادہ مجبور ہوں، کہ ان کے بیٹے کو اسکول میں بلینگ کا نشانہ بنایا گیا۔ سچ ہے یا جھوٹ پتہ نہیں، لیکن بہرحال اگر یہ ذرا سی بھی بات یہ سچ ہے تو یقیناً میرے لیے باعث شرم ہوگی، یا ان لوگوں کے لیے باعث شرم ہونی چاہیے کہ جو اس ٹرولنگ کو اس حد تک لے گئے کہ انہوں نے کہ اب اس کے اسکول میں بھی، ان کے بیٹے کے اسکول میں اس بیٹے کے ساتھ بھی بلنگ ہو رہی ہے، ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور تمہارے باپ نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ان کا بیٹے نے شکایت کی، اب جس انداز سے بھی کی ہوگی بہرحال، لیکن یہ بات اگر گھر تک چلی گئی ہے اور وہاں اسکول تک چلی گئی ہے، بچے تک، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو میرے خیال میں اب یہاں رک جانا چاہیے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خیر بہرحال میں معافی مانگتا ہوں اسی اسٹیٹمنٹ، تو میرے خیال میں ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو ایک تھوڑا سا، اور خود قاسم علی شاہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جناب علی وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اگر وہ عمران خان کے پاس گئے تھے، وزیر اعظم کے پاس گئے تھے، پرویز الہی کے پاس گئے تھے، ایسی ملاقاتیں کی تھی، ان کو ان نتیجوں کا ان ملاقاتوں کا ایک نچوڑ نکال کے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، اس میں سے مثبت باتیں نکال کے عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں یہی کرتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کمپیریزن کرنا شروع کر دیا عمران خان کا شہباز شریف کا، جو کہ لوگوں کو نیچرلی اچھا نہیں لگا، اور جس طرح وہ کرتے ہیں۔ اچھا ان کا خیال تھا کہ وہ چونکہ وہ بہت یوتھ کو وہ انسپائر کرتے ہیں، تو ان کا بہت ساری یوتھ ان کو فالو کرتی ہے، تو وہ اپنا پیغام جو وہ پہنچانا چاہ رہے تھے یوتھ تک پہنچ جائے گا، اور یوتھ کو وہ تھوڑا سا ہلا دیں گے یا موٹیویٹ کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یوتھ پہلے ہی عمران خان صاحب کی دیوانی ہے اور عمران خان صاحب کے پیچھے، تو وہ اثر نہیں ہو سکا یوتھ پہ، اور الٹا یہ ان کی اپنی جو ٹیکٹکس تھی، ان کی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اگر قاسم علی شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریورٹ بیک ہوتے ہیں اپنے سٹینڈ سے، اور اپنا وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں بس کر دینی چاہیے یوتھ کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ تاکہ اب گھر تک بات نہ جائے، بلینگ تک بات نہ جائے، کیونکہ اس کے بڑے ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ قاسم علی شاہ جیسے بھی ہیں وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے اس معاملے میں، تو ٹھیک ہے، بس اس بات کو یہیں پر کر دینا چاہیے، اور قاسم علی شاہ کو تھوڑی سی اسپیس دے دینی چاہیے اب، کیونکہ ان کو بھی میرا خیال ہے سبق مل گیا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں تک تھا، رات کو انشاءاللہ میں اور معین بھائی حاضر ہوں گے آپ کے پاس کچھ نئی خبروں کے ساتھ، جو ہمارا مخصوص سٹائل ہے، مخصوص ہمارا رنڈن کا سٹائل ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں نئی خبریں لائیں گے، نئے تجزیے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔